अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल जानम एपिसोड नंबर 21 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। फरहान के जाने के बाद वो काफ़ी देर होती रही। वो अच्छी तरह जानती थी जब तक वो रिबा की जानिब से मुतमईन नहीं होगा, ड्रेसिंग भी नहीं करवाएगा। इसकी तकलीफ़ का सोच सोच कर ही इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। एक ही दिन में इतना सब कुछ हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ पर रोए। इसे हफ्सा के लिए भी दुख था। इस वक्त इसे इन सब की ज़रूरत थी और वो लोग इसे सही से टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। बेदर्दी से आंसू साफ करके वो उठी, कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर शावर लेने की गर्ज से बाथरूम की जानिब बढ़ी। इसे इस ख़ानदान से इस हालत में अपनाया था, अपना प्यार दिया था जिस हाल में इसके अपनों ने इससे मुंह फेर दिया था। अब यही इसका घर था और यही इसका ख़ानदान। इन सब लोगों ने जो मोहब्बत, जो मान इसे दिया था, इसे कायम रखना था। वो नहीं डरेगी अब उमर से। इसके पास फरहान मुर्तज़ा है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इसकी हिफाजत कर सकता है। मैं अब नहीं डरूंगी। न जाने खुद से अहद कर रही थी या तसल्ली दे रही थी। बाथरूम में दाखिल होते ही इसकी नज़रें इसकी शर्ट पर गईं। सफ़ेद शर्ट जो तकरीबन खून से भरी हुई थी। वो जो सोच चुकी थी अब नहीं रोएगी। आंखें एक बार फिर से बरसने लगी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी उमर, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। वो रोते हुए बैठ गई। न जाने कितनी ही देर वो शावर के नीचे यूं ही बैठी आंसू बहाती रही। रोने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं थी। इसकी ज़िंदगी में उमर असगर नामी बाप ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। अब जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, फरहान के साथ खुश रह रही थी या शायद इससे मोहब्बत भी कर रही थी, तो वो फिर से आ गया था। खूब सारा लोड लेने के बाद शावर लेकर निकली। दिल थोड़ा हल्का हुआ तो दिमाग भी काम करने लगा। ये वक्त रोने का तो नहीं था। दुपट्टा अपने गिर्द सही से फैलाकर वो किचन की जाने बढ़ी। हफ्सा के लिए यखनी चढ़ाकर सैंडविचेस के लिए सारी चीज़ें निकाल कर काउंटर पर रखे। इनमें से किसी ने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया था और अब दिन चढ़ गया था। इन सब के लिए सैंडविचेस तैयार करके हाथ के लिए फीडर तैयार किया। यखनी में भी उबाल रहता था। रूम में आकर इसने समीरा बेगम को कॉल की कि वो अपना ड्राइवर भेज दें, वो हॉस्टल आना चाहती हैं। वो जानती थी फरहान या हैदर में से किसी ने भी इन लोगों का सुबह के वाक़े से मुतालिक नहीं बताया होगा। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक इन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। इनसे हाथ के मुतालिक दरियाफ्त करने पर इन्होंने इसे कहा कि वो बेफिक्र रहे, हाथ यहाँ हरीम के साथ ठीक है। हरीम शायद इसके घर आने के बाद हॉस्पिटल पहुँची थी। यखनी तैयार हो जाने के बाद इसे भी पैक किया। सारे बॉक्स अच्छी तरह रैप करने के बाद बैग में डाले। इसकी चादर में अच्छा खासा खून लग चुका था। दुपट्टा खासा बड़ा था। बालों की पोनी में मुकीद करके सलीके से दुपट्टा अपने गिर्द फैलाए। रीबा, दाजान कर गुड्डा, मेरा प्यारा बच्चा। दाजान की जान तरफ देख भी नहीं रहा मेरा गुड्डा। इसे धीरे धीरे आंखें खोलते देख रियान बेताबी से इस पर झुका था। हैदर भी पास रखी चेयर घसीट कर इसके नज़दीक ही बैठ गया। फरहान को ज़बरदस्ती इसने ड्रेसिंग के लिए भेजा था। फैज़ी रीबा को प्यार करने के बाद रियान के कहने पर हफ्सा के पास चला गया था। दाजान, इसने धीरे से इसे पुकारा। दाजान की जान, मेरा बच्चा। इसे अपने साथ लगाकर वो इसके पास ही बैठ गया। दाजान, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, वो यहाँ आ जाएगा। कोई भी नहीं होगा मेरे पास, अंधेरा हो जाएगा। दाजान, मुझे ले जाएं और हफ्सा को भी ले जाएं। वो हमारा बेबी भी ले जाएगा दाजान, और हमारी हफ्सा को भी डराएगा, अंधेरा कर देगा। इसके सीने से लगी वो सहमी हुई दरवाजे की जानिब इशारा कर रही थी। हैदर ज़ब्त से पहलू बदल कर रह गया। अभी हम डॉक्टर के पास चलेंगे, फिर आपको हैदर घर ले जाएगा। बेबी अभी छोटा है ना मेरे बच्चे, और हफ्सा अभी ठीक नहीं हुई, अभी इन्हें घर ले जा सकते। हफ्सा को जब डॉक्टर्स डिस्चार्ज करेंगे हम फिर बेबी को घर ले जाएंगे। इसके बालों में उंगलियां फेरते वो आहिस्ता ऐसे समझा रहा था। हैदर बगौर इसके तासुरात देख रहा था जो अब तक काफ़ी नॉर्मल थे। दाजान का गुड्डा बहुत बहादुर है ना? इसका चेहरा हाथों में प्याले में भरे इसने मान से पूछा। वो अपने मखसूस अंदाज में सर हिलाकर इसकी तस्दीक कर रही थी। हैदर को बेसाख्ता 2 महीने पहले की इसकी बहादुरी याद आई जो दाजान के गुड्डे ने अपने कान के साथ की थी। कितने मुश्किल से इसका ज़ख्म भरा था। ज़ख्म भरते ही हैदर ने इसका दूसरा कान छिदवा दिया था। मुबादा वो फिर से खुद सुराख न करने लगे। प्यारा भी हूँ दाजान, गुड्डा प्यारा होता है ना? आंखें फैलाए जल्दी से इसे बताया। सिर्फ बहादुर नहीं, गुड्डा तो प्यारा भी था। हैदर के लब इख्तियार मुस्कुरा उठे। रेहान ने हंसते हुए इसे खुद में भेजा। आज के दिन में वो दोनों पहली बार यूँ मुस्कुराए थे। इनके तो मुस्कुराने की वजह ही चाबी के इस गुड्डे में थी। बिल्कुल, मेरा गुड्डा तो सबसे प्यारा है। इसके फूले गालों को चूमते इसने हामी भरी।
हैदर मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देख रहा था। इसकी नज़रें कह रही थी, हाँ गुड्डा बहुत प्यारा है, सबसे प्यारा है। गुड्डा पूरे हद से प्यार वसूल कर रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसकी पेशानी पर लब रख कर रेहान हैदर की जानिब मुतवज्जा हुआ। तू हैंडल कर लेगा ना? गोया कि इसे पूरा यकीन था कि वो हैंडल कर लेगा, फिर भी इसने पूछा, तू रिबा के मामले में मुझसे बेयकीन हो रहा है? वो मेरी धड़कनों में बसती है रेहान, वो हंसती है ना तो मेरे लब मुस्कुराते हैं, मेरा दिल खिल उठता है। वो रोती है तो तो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, मेरे होते हैं। वो नहीं है रेहान, वो तो मैं हूँ, सिर्फ वो रिबा नहीं। रिबा हैदर अकमल है। ये वजूद अलग नहीं है, हम एक ही हैं। अब भी तुझे मुझसे पूछना पड़ेगा कि मैं हैंडल कर लूँगा? आंखें मूंद कर लेटी रीबा पर नजरें जमाए वो रब से कह रहा था। इसके अल्फाज ही नहीं, इसकी निगाहें भी कह रही थीं कि वो सच कह रहा है। वो वजूद बेशक दो थे, जान तो एक ही थी, हैदर अकमल की, जो रीबा मुर्तज़ा में बसती थी, जो इसे रीबा हैदर अकमल बनाती थी। बेयकीन नहीं हूँ, बस तसल्ली चाहता हूँ, मेरी पोजीशन भी तो समझना। रियान ने नज़रों से इसे एतबार दिलाया। रीबा को मैं सेशन के बाद घर ले जाऊँगा, यहाँ वो बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, तो अब हफ्सा के पास चले जा। इरसा की कॉल आई थी, वो भी आ रही है। संजीदगी से इसे हफ्सा के पास जाने की हिदायत की। वो जानता था इस वक्त वो हफ्सा के लिए भी परेशान होगा, लेकिन रीबा की हालत इसे इजाज़त नहीं दे रही थी, इसलिए इसने एक बार कह देना मुनासिब समझा। मेरा यार है तू हैदर, वो यार जो जिगर होता है, इसके गले से लगे पूरे दिल से कहता है। एक बार फिर रीबा की पेशानी छूम कर वो कमरे से निकला था। रेहान के जाने के बाद वो इसके करीब आया। घर जाना है मेरी बीवी को? सुर्ख गालों को नरमी से सहलाते दरियाफ्त किया। हाँ, मैं इतनी देर से यहाँ आया हूँ हैदर, बहुत देर से आया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ, मैं घर जाऊँगा, प्लीज़ ले चलें, मुझे ड्राइविंग आती है, मैं खुद भी जा सकता हूँ। इसके हाथ को दोनों हाथों में थाम कर वो बोली थी। हैदर ने मुस्कुराते हुए इसे देखा, जो स्ट्रेचर पर बैठी इसे वार्निंग दे रही थी। कुछ देर में नर्स ने इसे रूम रेडी होने और डॉक्टर निघत के पहुँच जाने की इत्तला दी। चलें आ जाएं, नरमी से इसे थामता इसने खड़ा किया। हैदर मैं कहाँ जा रहा हूँ? इसके शाने से लिपटी वो सहमी हुई लग रही थी। डॉक्टर के रूम में चल रहे हैं ना हम मेरी जान, बस वो आपसे चंद सवाल करेंगे, आप इन्हें जवाब दे देंगी, फिर हम घर चले जाएंगे। हैदर के बताने पर इसने इस बात में गर्दन हिलाई। ये तो आसान था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। भाभी इसके हाथ तो देखें कितने छोटे हैं, और पेट भी देखें, होंठ कितने प्यारे हैं, इतने छोटे छोटे से। वो बेबी को गोद में लिए हफ्सा के सामने रखे सोफे पर बैठा इश्तियाक से बोल रहा था। समीरा बेगम और हफ्सा हंस पड़ी। हाँ, इसकी आंखें बिल्कुल रेहान भाई और रीबा जैसी हैं, बड़ी बड़ी और काली आंखें। हरीम इसके पास बैठ के इसकी आंखों को छू कर कहा। फैजी इसे साफ नज़रअंदाज कर गया, जैसे सुना ही ना हो। भाभी इसका एक पैर बड़ा नहीं लग रहा? वो इसके दोनों पैरों को छू कर बराबर करते बगौर देखते हुए बोला। टिच बटन जैसी आंखें होंगी तो यही नजर आएगा। पेट में उठते मरोड़ के हाथों मजबूर हरीम बड़बड़ाई। पिछले 3 महीनों से वो इसे यूं ही इग्नोर कर रहा था। सबके साथ वो सही था, इसका मजाक, इसका अंदाज सबके साथ वैसा ही तो था, सिवाय इसके इसे तो वाकई इसने हरीम इर्तजा ही बना दिया था। हरीम इतनी प्यारी आंखें हैं फैजी की, तुम खुद भी तो कहती थी कद्दू की आंखें प्यारी हैं। हफ्सा ने मुस्कुराहट दबाकर हरीम की जानिब देखा, जो खूनख्वार नज़रों से इसे घूरी थी। अपनी तारीफ पर फैजी मजीद गर्दन अकड़ाए बैठ गया। डायरेक्ट मुखातिब करने में शर्म आ रही है बेबी एलिफेंट को। हाथ प्यार करो छोटे भाई को। हरीम की बात को साफ नज़रअंदाज किए इसने हाथ को अपने दूसरे पैर पर बिठाकर बेबी को प्यार करने कहा। हाथ खिलखिलाता हुआ इसके हाथ पकड़ कर खींचने लगा। आराम से हादी, भाई को चोट लग जाएगी बेटा। समीरा बेगम ने जल्दी से हाथ को फैजी की गोद से उठाया। ऐसा प्यार करना भी हादी चाचू से ही सीख सकता है। कनखियों से इसकी जानिब देखती वो फिर बड़बड़ाई। वो महारत से इस बार भी इसे नज़रअंदाज कर गया। वो जब से आई थी इसने एक नज़र भी नहीं डाली थी इस पर। कुछ सोचकर हरीम ने खुद ही पहल की, लेकिन मुकाबिल तो तैयार ही नहीं था। इरसा आ गई तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। दरवाज़ा खोल कर इरसा दाखिल हुई। हफ्सा ने मुस्कुरा कर इसे पास आने का इशारा किया। सैंडविचेस लाई हूँ फैजी, तुम भी खाओ और प्लेट्स निकाल कर सबको दो, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। हैदर भाई से बात हुई है मेरी, रीबा बहुत बेहतर है, इसे सेशन के लिए लेकर गए हैं। इसने सैंडविचेस का बॉक्स फैजी को पकड़ाते इसकी गोद से बेबी को ले लिया। सुबह अफरा तफरी में इसे ठीक से प्यार भी नहीं कर सकी थी। फैजी की निगाहों में सवाल देखकर इसने रीबा की खैरियत से मुतला किया। माशाल्लाह, बच्चे को प्यार करके इसने समीरा बेगम के हवाले किया। हफ्सा यखनी लाई थी मैं आपके लिए, पी लें प्लीज़। प्याले में यखनी डालकर वो हफ्सा के पास आ बैठी। हफ्सा बगौर इसे देखती उठ बैठी। इरसा ने दुपट्टे से चेहरा अच्छी तरह कवर किया हुआ था, लेकिन फिर हफ्सा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इरसा यहाँ देखो, कोई बात हुई है? रोई हो तुम?
اس کے ہاتھ سے یخنی لیتے حفصہ نے سوال کیا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، آپ یہ پی لیں، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ اس نے یہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا، گوں کہ اسے کافی حد تک اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ دائیں گال پر اس نشان کی وجہ سے وہ یوں بھی اکثر دوپٹے سے اسے چھپائے رکھتی تھی، اس لیے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اب حفصہ کے پوچھنے پر اسے یقین تھا کہ وہ اپنا ضبط کھو دے گی۔ اگلے ہی پل ریان کے بلند آواز میں سلام کرنے پر سب کی توجہ اس کی جانب گئی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیضے کو ہاتھ کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے وہ جلدی سے روم سے نکلی۔ فرحان سے متعلق وہ گاڑی میں حیدر سے کال پوچھ چکی تھی۔ حیدر نے اسے بتایا تھا کہ اس نے زبردستی فرحان کو ڈریسنگ کے لیے ڈاکٹر فردوس کے روم میں بھیجا ہے۔ ڈاکٹر فردوس کے کیبن کے باہر وہ کشمکش میں کھڑی تھی کہ اندر جائے یا نہیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ سوچ کر ہی وہ ہال اٹھ رہے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ سامنے ہی ایگزامینیشن ٹیبل پر وہ آنکھیں موندے نڈھال سا بیٹھا تھا۔ شرٹ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ ڈاکٹر اس کے زخم پر سٹیچز لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر فردوس شاید کہیں اور مصروف تھی۔ عرصہ بے ساختہ سے سکھ اٹھی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ فرحان، اس کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ ڈاکٹر اب اس کے بازو کی اوپری جانب ٹانکے لگا رہے تھے۔ اس کے بازو میں 2 جگہ بہت گہرے گھاؤ تھے۔ دونوں لب آپس میں سختی سے بھینچے وہ تکلیف برداشت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سختی سے لبوں پر جمائے اپنی سسکیاں روکے کھڑی تھی۔ باہر جاتے ڈاکٹر نے اسے یوں سسکیاں روکے کھڑے دیکھ کر تعجب سے اسے دیکھا۔ مسرت سے فرحان کی جانب بڑھی، نم آنکھوں سے اسے تکتے دھیرے سے اس کے بازو کو چھوا۔ فرحان نے آنکھیں نہیں کھولی، اس کا لمس محسوس کرتے جیسے جلتے دل پر پھوار سی پڑی تھی۔ وہ نرمی سے ٹانکوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف اس کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا۔ زندہ ہوں میں، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا۔ فرحان نہیں کرے اس طرح، وہ اس کی بات پر تڑپ ہی تو گئی تھی۔ فرحان نے بغور اسے دیکھا، اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اسے کمزور کر رہا تھا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس کے دوپٹے میں مقید لرزتے وجود پر گہری نظر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، خون لگ گیا تھا اس پر، واش کیا ہے اسے؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ فرحان نے ایک نظر اس کے گال کی جانب دیکھا، جہاں نشان اب بھی سب تھے۔ یقیناً اس نے گال پر کچھ نہیں لگایا تھا۔ آنسو صاف کرو عرصہ، اپنی شرٹ پہنتے وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ روتی ہوئی بولی۔ آنسو صاف کرو اور چلو اب، تھکے تھکے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عرصہ نے سرت سے آنسو صاف کیے۔ کہاں؟ عرصہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ گھر، یک لفظی جواب دیتے اس کا انتظار کیے بغیر ہی وہ نکلتا چلا گیا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے لپکی۔ بیوی؟ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا جو سہمی ہوئی اسے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ ہاں حیدر، یہاں کیوں آیا ہوں؟ اتنے سارے لوگ ہیں۔ حیدر، میں گھر جاؤں گا۔ وہ اس کے شانے سے لگی خوفزدہ سی سامنے بیٹھے تینوں ڈاکٹرز کو دیکھ رہی تھی۔ ریبا، آپ مجھے جانتے ہو بیٹا؟ ڈاکٹر خالد نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا حیدر، میں نہیں جانتا، سب آ گئے ہیں، وہ سہم کر حیدر کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی۔ بیوی چندہ، میری طرف دیکھے میری جان، حیدر سے پیار کرتی ہے نا میری بیوی؟ ڈاکٹر کا کچھ دیر ٹہلنے کا اشارہ کرتے وہ اس کی جانب بڑھا۔ بہت سارا پیار کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر وہ شدت سے بولی۔ بھروسہ بھی کرتی ہیں؟ سنجیدگی سے اگلا سوال کیا۔ کر لیتا ہوں۔ آنسو لڑک کر سرخ گالوں پر آ گرے تھے۔ یہاں میری طرف دیکھیں، میں یہیں سامنے بیٹھا ہوں، ڈاکٹر صرف آپ سے سوال کریں گی اور آپ کو جواب دینا ہے میری جان، بس۔ میری بیوی بالکل خوفزدہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ نرمی سے آنسو صاف کرتے اس نے اس کی جانب دیکھا جو اسبات میں سر ہلاتی اس کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ آرام سے اسے بیڈ فولر چیئر پر بٹھا کر وہ ڈاکٹر خالد کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے خوف کی وجہ سے ڈاکٹر خالد کچھ دور ہی بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر نگہت اس کے چیئر سے دور کھڑی پر رکھے چیئر پر آ بیٹھی۔ ڈاکٹر فردوس نے اس کا سر چیئر کی پشت سے ٹکایا۔ وہ چیئر پر بیٹھی یک ٹک حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی جو آنکھوں کے ذریعے اسے تسلی دے رہا تھا۔ حیدر؟ ڈاکٹر فردوس نے اس کے بازو پر انجیکشن دینے پر وہ اس کا نام لیتی سسکی تھی۔ حیدر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ریبا، کیا کرتی ہیں آپ بیٹا؟ ڈاکٹر نگہت سے نارمل سے سوال سے سٹارٹ اپ لیا تھا۔ پڑھتا ہوں، وہ آنکھوں کو بمشکل کھلی رکھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ شاباش، پھر کالج میں فرینڈز بھی ہوں گے آپ؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، میں فرینڈز نہیں بناتا، وہ جلدی سے بولی۔ آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں جاری تھی۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں بناتی آپ دوست ریبا؟ تو دوست تو اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دوست لفظ پر پورا زور دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، دوست اچھے نہیں ہوتے، برے ہوتے ہیں، دوست برے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اچھی نہیں ہیں، میں نہیں رہوں گا، درشتگی سے کہتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کمر پر باندھے بیلٹ کی وجہ سے وہ چیئر سے اتر نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر خالد اس کے تاثرات دیکھے سب نوٹ ڈاؤن کر رہے تھے۔ آپ نے کبھی دوست نہیں بنائے؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے اس سے پوچھا۔ مجھ سے بھی دوستی کر لو گڈا، ہم تو دوست ہیں نا گڑیا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم کتنی پیاری ہو؟ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تاثرات مختلف ہوئے تھے۔ سر ادھر ادھر مارتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے سماعت میں وہ کریا آواز گونج رہی تھی۔ اپنے جسم پر کچھ سرسراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں حیدر، مجھے بچا لیں حیدر، وہ آ گیا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے حیدر داجان، حیدر۔ اس کی رونے کی آواز اب بلند ہونے لگی تھی۔ حیدر سرعت سے اس کے قریب آنے لگا۔ نہیں حیدر، ڈاکٹر خالد نے سختی سے منع کیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے وہ رو رہی ہیں، میری بیوی رو رہی ہیں، وہ پکار رہی ہیں مجھے آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی۔ اپنا ہاتھ ان سے آزاد کرواتا وہ چیخا تھا۔ ریبا اب اس کا نام پکارتی زار و قطار رو رہی تھی۔ اس طرح اجازت نہیں دی تھی، وہ محسوس کر رہی ہے تمہاری موجودگی حیدر، اس سے پتہ ہے تم یہیں ہو، اس کے پاس ہو، کہیں نہ کہیں لاشعور میں اس کی یہ بات موجود ہے کہ وہ محفوظ ہے، اسی لیے بس یہیں رہو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو ہمارے سیشنز لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بتا نہیں پائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پلیز ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے انہوں نے سختی سے تنبیہ کی۔ کون آ گیا ریبا؟ کس نے کیا اندھیرا؟ ڈاکٹر نگہت کے لہجے میں اب سختی آ رہی تھی۔ وہ آ گیا ہے، وہ دوست نہیں ہے، میں گڑیا بھی ہوں، مجھے گڑیا کہا، اس نے کہا مجھے داجان کے پاس سے لے جائے گا، میں نہیں جاؤں گا، میں حیدر کے پاس ہوں، حیدر میں آپ کے پاس ہوں، حیدر مجھے بچا لیں۔ آنکھیں بند کیے وہ اب آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ کیا کیس میں ریبا؟ اندھیرا ہو رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں حیدر، میں نہیں رہوں گا، حیدر وہ اچھا نہیں ہے، حیدر مجھے لے جائیں، حیدر پلیز۔ آدھا گھنٹہ تقریباً گزر چکا تھا، اس کی حالت اب بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر خالد نے سیشن ختم کرنے کا ڈاکٹر فردوس کو اشارہ کیا۔ ان کے اشارہ کرنے پر وہ ایک بار پھر بری طرح ہاتھ پیر چلا کر روتی ریبا کے بازو سے آستین اوپر کرنے لگی۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ حیدر سرت سے آگے آیا تھا۔ میری یہاں موجود ہونے کے باوجود اگر میری بیوی کو پرسکون کرنے کے لیے انجیکشنز اور میڈیسنز کی ضرورت پڑے تو تف ہے میری محبت پر۔ سختی سے اسے انجیکشن دینے سے روکتے وہ اس کی کمر سے بیلٹ کھولنے لگا۔ اس کا لمس محسوس کرتی ہی وہ کچھ پرسکون ہوتی بلند آواز میں رونے لگی۔ ڈاکٹر خالد کے اشارہ کرنے پر ان کے ساتھ وہ دونوں بھی روم سے نکل آئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بس کچھ نہیں ہوا میرے دل، حیدر کی جان، سب ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلاتے وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ سب گندے ہیں، دوست گندے ہوتے ہیں حیدر۔ وہ غنودگی میں اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میرے دل، میں تھا نا آپ کے پاس، کوئی لے کر نہیں جائے گا میرے دل کے ٹکڑے کو۔ اس کے بالوں پر لب رکھتا وہ پر یقین لہجے میں بولا تھا۔ آج پہلا سیشن اس کا کمپلیٹ ہو گیا تھا، جس میں یہ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا ایسا۔ اب 2 سیشنز اور باقی تھے۔ کچھ نہیں ہوا حیدر تھے، وہ بھی اس کی بات دہرا رہی تھی۔ جی میں تھا میرے دل، میں تھا اپنی بیوی کے پاس۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میری چاند چھونے کی حسرتیں، میری خوشبو ہونے کی خواہشیں، تو ملا تو ایسا لگا مجھے جو طلب تھی میں نے وہ پا لیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، پیشانی پر کسی کا شدتوں بھرا لمس محسوس کرتے آنکھیں کھولی۔ نظروں کے سامنے اسے کھڑے دیکھ کر وہ مسکرائی، جلتی آنکھوں کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ مقابل کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ دھیرے سے اس کی نتھی پر لب رکھتا وہ مسکرایا۔ مما کہاں گئی ریان؟ اور حریم اور فیضی؟ ریبا کیسی ہے؟ ہاسپٹل کا کمرہ خالی دیکھ کر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کے روم میں آنے کی کچھ ہی دیر بعد نرس اس کا چیک اپ کر کے اسے انجیکشن دے گئی تھی۔ پتہ نہیں دواؤں کے زیر اثر کب تک سوتی رہی تھی۔ ریبا ٹھیک ہے، حیدر سے بات ہوئی ہے میری، اور باقی لوگوں کو میں نے گھر بھیج دیا ہے، رات سے یہیں تھے نا سب میری جان۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو سہلاتا وہ رسانیت سے بولا۔ آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے، آپ کیوں رک گئے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی جو اب بیبی کاٹ میں لیٹے ننھے وجود میں احتیاط سے گود میں لیتا اس کے قریب آیا۔ آپ کو دیکھ لینے کے بعد کیسی تھکن؟ عقیدت سے اس کی پیشانی چوم کر بیبی حفصہ کی گود میں لٹا کر دھیرے سے ان دونوں کے ہاتھ چومے۔ شرمندہ ہوں میں حفصہ، اس وقت آپ کو سب سے زیادہ میری ضرورت تھی اور میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ پہلی دفعہ میں اپنے رشتوں میں متوازن نہیں رکھ سکا۔ وہ واقعی شرمندہ لگ رہا تھا۔
ریان کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہماری بچی ہے وہ بس ٹھیک ہو جائے، اس سے بڑی بات نہیں ہوگی کوئی۔ اور میرے پاس سب تھے، ماما، حریم اور فیضی سب بہت خیال رکھ رہے ہیں میرا۔ وہ اس کی شرمندگی دور کرتی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ آپ کا شکریہ بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پایا میں، مسکرا کر کہتے وہ جھکا۔ ریان، وہ سرخ ہوتی اسے پکار رہی تھی۔ ہمارے بیبی کا نام کیا رکھیں گی آپ؟ اس نے محبت سے اس سے پوچھا۔ ہمارے بیبی کا نام آپ کا گڈا رکھے گا۔ کچھ پل کے لیے وہ حیران ہوا، دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے اس کے چھوٹے سے وجود کے گالوں کو چوم کر اس کی نتھی پر لب رکھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ریان کے کہنے پر وہ اس کے گھر ہی لایا تھا۔ اس حالت میں اکثر وہ ریان کو ڈھونڈنے لگتی تھی۔ اگر وہ نہیں ملتا تو وہ روتی اور اب وہ مزید اسے روتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ بہت احتیاط سے بازو میں اٹھائے وہ اس کے کمرے میں آیا۔ ارس اور فرحان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اب مکمل طور پر خنودگی میں تھی۔ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے پیروں سے سلیپرز اتار کر نیچے رکھے، اے سی کی کولنگ کچھ کم کر کے کمفرٹر اچھی طرح اس پر پھیلا کر وہ خود بھی دوسری سائڈ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نرمی سے اس کی گردن کے گرد لپ ٹسٹولر اتار کر سائڈ پر رکھے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی سوجی آنکھیں اس کے دل پر گھونسے کی مانند پڑ رہی تھی، پلکیں ابھی بھیگی ہوئی تھیں، پھولے گالوں پر آنسو کے نشانات۔ حیدر کا دل کٹ رہا تھا اسے اس طرح دیکھ کر۔ حیدر کی جان، اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے اس نرمی سے اس کے گال سہلائے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا حیدر، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے اپنی جان کو، میرے دل، میری جان کے ٹکڑے۔ بھیگی پلکوں پر لب رکھتے اس کے گالوں پر پیار کیا۔ اسے پکارتی کتنا روئی تھی آج وہ، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ ہر تکلیف سے بچا لے گا اسے۔ اس کی سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی۔ اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارتے وہ بار بار نرمی سے اس کی آنکھیں چوم رہا تھا۔ آپ کا تمام خوف، سارا ڈر میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا بیوی۔ حیدر کی موجودگی میں میری بیوی بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوگی۔ ایک بار آپ ٹھیک ہو جائیں، میرا بگیمبو اپنے ہاتھوں سے سزا دے گا اپنے مجرم کو۔ شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ خود سے عہد کر رہا تھا۔ ہاں حیدر داجان، وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتی سسکی تھی۔ بیوی کیا ہوا؟ وہ بےتابی سے اس پر جھکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی، آنسو روانی سے تکیے بھگو رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ درد ہو رہا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے خود ہی سوال کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے ہاتھ پر اپنے سر رکھ چکی تھی۔ رونا نہیں ہے میری جان، میں ہوں نا آپ کے پاس، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی سرد پیشانی پر اپنے جلتے لب رکھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ آہستہ اس کی انگلیاں اس کے سر پر حرکت کرتی اس کا سارا درد سمیٹ رہی تھی۔ ریبا یہاں دیکھیں۔ نرمی سے اس کے آنسو چنتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس طرح رویا نہ کریں میرے دل، میری دھڑکنیں تھم سی جاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں آپ کو دل کیوں کہتا ہوں میں؟ آپ ساتھ ہوتی ہیں، میرے پاس ہوتی ہیں تو دھڑکنیں رقص کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کا وجود میری سانسوں کو بھی معطر کر دیتا ہے۔ آپ میری نگاہوں کے سامنے یوں تڑپتی ہیں، سسکتی ہیں تو مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے بیوی۔ ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال کر بس یہ سوچیں کہ آپ حیدر کی جان ہیں۔ میرے دل کے دھڑکنے کی وجہ ہے یہ، جب تک دھڑک رہا ہے آپ کے نام پر، آپ کے ساتھ پر، آپ کا ساتھ نہ رہا تو میری دھڑکنیں تھم جائیں گی ریبا۔ اس کا سر دباتے جھک کر اس کی نم آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ میں نہیں ڈرتا ہوں حیدر، پر وہ مجھے لے جائے گا، پھر کبھی میں آپ کے پاس نہیں آ سکوں گا، اس لیے خود ڈر لگتا ہے۔ تکیہ سے سر اٹھا کر اب وہ اس کے زانوں پر سر رکھ چکی تھی، اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپائے سہمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نہ میرے دل کو کوئی لے کر جائے گا میری جان، ریبا تو حیدر کی ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے میری بیوی کو نقصان پہنچائے۔ اس کے خوف پر وہ کرب سے بولا۔ داجان کا بھی ہوں، داجان کا بہت سارا ہوں۔ اس کی گود میں سر اٹھاتی وہ باور کروانا نہیں بھولی تھی۔ حیدر نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا، وہ کیوں بھول جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوی بعد میں پہلے داجان کا گڈا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بہت نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ کافی دیر بعد درد میں کچھ آرام آیا تو وہ آہستہ سے اس کے ساتھ ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کے شانے پر سر رکھ کے بیٹھ گئے۔ کیا دیکھ رہی ہیں بیوی؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی ہتھیلی اب بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بغور اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیتے دیکھ وہ مسکرا اٹھا۔ اگلے ہی پل اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ وہ جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے اگلے عمل پر ششدر سا رہ گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتی اپنے لب رکھ چکی تھی۔ میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں حیدر، اونچی ہو کر اس کی تھوڑی پر لب رکھتی وہ پھولے گالوں کے ساتھ بولی۔ وہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنے ہر عمل سے وہ یوں ہی اسے حیران کر دیا کرتی تھی۔ چھوٹی سی وہ لڑکی اپنی تمام تر معصومیت کے باوجود دیوانگی اور عشق میں اسے اکثر مان دیتی تھی۔
اسے اظہار کرنے کے لیے بہت سے الفاظ کہنے نہیں آتے تھے، وہ اپنے ایک جملے سے ہی اسے معتبر کر دیا کرتی تھی۔ وہ سن بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جو دوبارہ اس کے شانے پر سر رکھ کر پیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ احتیاط سے اسے خود سے کچھ دور کرتے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ منہ بسورے اسی کے انداز میں بولی۔ دیکھ رہا ہوں کائنات کی خوبصورت ترین چیزیں کیسے وجود میں آئی ہوں گی اور وجود میں آنے کے بعد کیسی دکھتی ہوں گی۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرے سحر انگیز لہجے میں بولا تھا۔ ریبا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے جاننا چاہتی ہو کیسے آتی ہیں حسین چیزیں وجود میں۔ یہ آپ کی آنکھیں، انہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ کائنات کی حسین ترین چیزیں انہی سحر زدہ آنکھوں کے زیر اثر ہوتی ہوں گی۔ سحر میں جکڑ لینے والی وہ جو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے نرمی سے آنکھوں کے گلابی کناروں کو انگلی کے پوروں سے چھوا جو رونے کی وجہ سے حدت سے زیادہ سوج گئے تھے۔ گھائل کر دینے والی پلکوں کو دھیرے سے چھوتا وہ مزید بولا۔ وہ محبت کی آنچ میں پگھلتی سرخ سی ہو رہی تھی، دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں قید کر لینے والی۔ عقیدت سے اس کی سوجی آنکھوں پر لب رکھتے اسے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ سمٹ سی گئی۔ میں نہیں رو رہا ہوں، وہ منمنائی۔ اب رونا بھی نہیں ہے میرے دل، بہت رو چکی ہیں آج کے دن آپ۔ یہ تو بس میں آپ کو بتا رہا تھا حسین چیزیں کیسی ہوتی ہیں، وہ بھی اتنی حسین جنہیں دیکھ کر اپنا آپ بھولنے لگے۔ محبت بھری نظر اس پر ڈالتے اس کا سر دوبارہ اپنی گود میں رکھ کر کمفرٹر صحیح طرح پہلایا جو سمٹ سے گیا تھا۔ اور بھی کہیں درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے اس کے گال سہلاتے دریافت کیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ حیدر نے تشویش سے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب تک بہت زیادہ تکلیف نہ ہو وہ یوں اظہار نہیں کیا کرتی تھی۔ اس کے بازو اور کلائی پر سرخ نشانات ابھرے ہوئے تھے، جبکہ بازو میں خاصی سوجن بھی درائی تھی۔ آپ نے مجھے وہاں بتایا کیوں نہیں بیوی؟ وہ افسوس سے بولا۔ وہ کب اس طرح تکلیف سہنے کی عادی تھی؟ میں سو رہا تھا تو سب نے اتنا لگا دیا، پھر بعد میں بھی نہ میں نے آپ کو بلایا تھا جب مجھے یہاں درد ہوا، آپ نہیں تھے اور اس وقت آپ نے پوچھا میں پیار کرتا ہوں آپ سے، تو میں کرتا ہوں نا بہت پیار، بہت سارا پیار، اسی لیے میں بیٹھ گیا وہاں اور اسی لیے نہیں بتایا اس وقت تو اتنا درد ہوا، اتنا سارا درد ہوا، پر میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اپنا مخصوص انداز میں زور زور سے سر ہلا کر وہ بہت سارے پر زور دے کر بولی۔ حیدر کو یاد آیا وہ اس سے کچھ دیر کے لیے عمر کے ٹھکانے پر گیا تھا، شاید وہ اس وقت کی بات کر رہی تھی۔ او میرے دل، میں نے یہ بھی تو پوچھا تھا کہ آپ بھروسہ کرتی ہیں؟ جن سے محبت کرتے ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہیں میری جان، ان سے اپنی تکلیفیں چھپاتے نہیں ہیں، ان سے شیئر کرتے ہیں اپنے سارے دکھ، تمام تکلیفیں۔ اب جس وقت کوئی تکلیف ہو اسی وقت مجھے بتانا ہے، اچھا؟ وہ اس کی منطق پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا کوئی ضرورت تھی اس سے پوچھنے کی؟ اس کی بیوی تو محبت ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی تھی، یہ تو پھر درد برداشت کرنا تھا۔ نرمی سے تمام نشان پر مرہم لگاتے اس کی جانب دیکھا جو اس کی گود میں سر رکھے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ریبا میری جان، حیدر اکمل پورا آپ کی ملکیت میں ہے میرے دل، آنکھیں بند کر کے سو جائیں، باقی کا کل دیکھ لیجیے گا۔ اس کی کلائی پر لب رکھتے وہ اس نے آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ پورے بوگیمبو ہیں آپ، ہتھیلی سامنے پھیلائے کہا گیا۔ پورے پورے، وہ محفوظ ہوتا مسکرا اٹھا۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتی آنکھیں موند گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ کو سلا کر کمرے میں آئی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہاتھ کو ہمیشہ فرحان ہی سلاتا تھا، آج اس کی تکلیف کا خیال کرتے اس نے گاڑی سے اترتے ہی ہاتھ کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب بھی ہاتھ بابا بابا کی رٹ لگائے بہت مشکل سے سویا تھا۔ وہ بیٹھ کے درمیان میں بازو آنکھوں پر رکھے سو رہا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتی وہ اس کے دوسرے سائڈ پر تکیہ سیٹ کرتی ہاتھ کو اس کے برابر میں لٹا چکی تھی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی درمیان میں لیٹتا تھا، ایک بازو کے ہلکے میں اسے لیتا دوسرے سائڈ ہاتھ کو سینے سے لگائے سوتا تھا۔ عرصہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگنے لگی، اپنے ہر عمل سے وہ اپنی محبت ثابت کرتا تھا۔ اس سے شدید ناراض ہونے کے باوجود آج بھی وہ روز کی طرح درمیان میں ہی لیٹا تھا۔ فرحان، اس نے بھرائی آواز میں اسے پکارا۔ گھر آ کر وہ ہاف سلیوز کی شرٹ پہن چکا تھا، بازو کے نچلے جانب لگے ٹانکے صاف نظر آ رہے تھے، لب اب بھی مین چکے تھے جس سے اس کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس کی موجودگی اپنے قریب محسوس کر چکا تھا، اس کی بھرائی آواز پر بھی اسی طرح لیٹا رہا۔ خود کو سوتا ہوا ظاہر کرتے وہ اس کی سسکیاں بآسانی سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل اپنے پیروں پر نرمی محسوس کرتے اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے، آس پاس دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھی بری طرح سے سک رہی تھی، آنسو تواتر سے اس کے پیر پر گر رہے تھے۔ فرحان کا غصہ ایک بار پھر رود آیا۔ بے وقوف پاگل لڑکی، اٹھو وہاں سے ورنہ 2 تھپڑ اور لگاؤں گا تمہیں میں۔ تم نے عہد کر رکھا ہے کہ ہر حال فرحان مرتضیٰ کو تڑپانا ہی ہے۔ سرحد سے اسے بازو سے تھامتے کھڑا کیا، وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ تم سے نکاح تمہیں یہاں بٹھانے کے لیے نہیں کیا میں نے عرصہ، تم اب تک نہیں جان سکی تمہاری جگہ کہاں ہے۔
آنکھوں میں بے بسی لیے اسے دیکھتے اپنے قریب بٹھایا۔ غصہ کر کے شاید وہ بھی تھک گیا تھا۔ اس کے انداز میں نرمی محسوس کرتے وہ اس کے سینے سے لگی تڑپ کر رونے لگی۔ فرحان نے نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ یہاں ہے تمہاری جگہ۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر وہ دھیمی آواز میں بولا، میں ڈر گئی تھی فرحان، وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا، آپ کا خون بہہ رہا تھا، میری سانسیں رک رہی تھی، اس نے میرا بچہ میری گود میں آنے سے پہلے مار دیا تھا فرحان، میں نے محسوس بھی نہیں کیا تھا اسے، اس نے اس کا احساس مجھ سے چھین لیا تھا، وہ آپ کو کچھ کر دیتا تو میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے سینے سے لگی وہ سسکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے تمہارے الفاظ سے عرصہ، میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اتنا کمزور سمجھتی ہو تم مجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں اپنی بیوی کو اس ذلیل انسان کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اس کے الفاظ یاد کرتے ہی اس کی نرم گرفت میں سختی درائی، بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چہرہ اونچا کرتے ہی نظریں دائیں گال پر ابھرے اس نشان پر گئی تھی، اس کے ساتھ ہی موجود اپنی چادر انگلیوں کے نشان پر نظر پڑتے ہی وہ آنکھیں میچ گیا۔ اپنے تھپڑ کی شدت کا اندازہ اسے اس گال پر پڑے نیل اور اس کی سوجن سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ نشان اب نیلے پڑ گئے تھے، دل میں کہیں شرمندگی نے سر اٹھایا۔ اٹس ہرٹنگ می، اس سوجے گال پر لب رکھتے وہ بڑبڑایا۔ عرصہ اس کی آواز نہیں سن سکی تھی، وہ تو اس عنایت کو محسوس کری تھی۔ اٹس ہرٹنگ می الاٹ، اب بھی وہ بڑبڑایا ہی تھا، لیکن آواز اتنی ضرور تھی کہ عرصہ سن سکتی۔ بہتی آنکھوں پر سے پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کا لمس اپنے جلتے گالوں پر محسوس کرتی وہ مزید رو رہی تھی۔ وہ تو اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، اس کا یہ روپ تو پچھلے 6 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ سنجیدہ ضرور تھا لیکن غصہ نہیں کرتا تھا اس پر، اور آج غصے میں ہاتھ ہی اٹھا دیا۔ اگر وہ پہلی والی عرصہ ہوتی تو 2 کیا 10 تھپڑ بھی ہوتے تو وہ بے حس بنی کھاتی رہتی، لیکن یہاں تو وہ عرصہ فرحان تھی جو محبتوں کی عادی تھی، اور مارنے والا فرحان مرتضیٰ تھا جس کی محبت کی فکر کی وہ عادی تھی۔ صبح کہا بھی تھا مرہم لگا لو اس پر، سوج گئے نا؟ انگلیوں سے چھوتے سنجیدگی سے کہا، جاؤ لے کر آؤ کریم فرسٹ ایڈ باکس۔ اس کے سنجیدہ انداز پر وہ خاموشی سے اٹھی، کریم لا کر ٹیوب اس کی جانب بڑھائی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھاتا انگلیوں میں کریم لے کر نرمی سے لگانے لگا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے بغور اس کی جانب دیکھا، وہ خاموش سے آنسو بہا رہی تھی۔ رونا بند کرو، پاس آؤ میرے، وہی تحکمانہ لہجہ، اپنی جگہ پر نیم دراز ہوتے اس سے آنسو صاف کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتی، روز کی طرح اس کے بازو پر سر رکھتی لیٹ گئی۔ آہ، وہ اس کے بازو پر لیٹتے ہی وہ کرا اٹھا، سوری، آئی ایم سوری فرحان، مجھے یاد نہیں، آئی ایم سوری، میں ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہوں میں، رو نہیں، یہاں آؤ۔ اسے روتے دیکھ وہ اپنی تکلیف چھپاتا بمشکل مسکراتے ہوئے بولا، تم کبھی مجھے تکلیف نہیں دیتی، ہاں بعض اوقات تمہارے الفاظ ضرور ایسا کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود سے دور کر دوں تمہیں میں۔ اب آ جاؤ میرے پاس یار، ایک تو اس ڈاکٹر نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اوپر سے تم اتنی منتیں کروا رہی ہو، سنجیدگی سے کہتے آخر میں شریر ہوا۔ وہ آنسو صاف کر کے اس کے نزدیک ہوتی احتیاط سے اس کا ہاتھ سیدھا کر کے زخم دیکھنے لگی۔ نچلے جانب لگے ٹانکے واضح نظر آ رہے تھے، نرمی سے بازو سے آستین اوپر کیے، اگلے ہی پل وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کے سستی۔ اوپر کی جانب 7 ٹانکے ایک ساتھ لگے ہوئے تھے، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کٹ بھی اچھے خاصے تھے جن پر شاید گھر آنے کے بعد اس نے مرہم لگایا تھا۔ عرصہ میں ٹھیک ہوں یار، کچھ نہیں ہوا مجھے، اسے فکر مند دیکھ کر وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اتنا زیادہ کٹ گیا ہے؟ وہ اب نرمی سے زخموں پر انگلیاں پھیرتی روتی ہوئی بولی تھی، تمہیں اس لیے منع کر رہا تھا، نہیں دیکھو ہاسپٹل آنے سے بھی منع کیا تھا، وہاں بھی پہنچ گئی، ٹھیک ہوں میں بالکل۔ اپنی آستین ٹھیک کر کے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، چلو سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا مجھے، پین کلر بھی لے لیا ہے یار، نرم لہجے میں کہتے اس کے گال پر انگلیاں پھیری جو رخ موڑے اب بھی اس کے بازو کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے نا بہت؟ وہ بھرائے لہجے میں پوچھ رہی تھی، انہیں اس طرح دیکھ کر درد ہو رہا ہے؟ اس کے گال پر لب رکھتے وہ اسے بھینچ کر بولا، فرحان، وہ دھیمی آواز میں اسے پکار رہی تھی۔ آپ غصے میں سب کو اتنی ہی زور سے تھپڑ مارتے ہیں؟ اپنے گال کو چھوتی وہ اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ 2 دفعہ اس کے اتاب کے زیر اثر آئی تھی اور وہ دونوں دفعہ بنا کچھ سوچے سمجھے فرحان نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ مجھ سے تھپڑ کھانے والے صرف تم نے ہی کیے ہیں آج تک، جیسے زیادہ زور سے مارا تھا۔ نرمی سے اس کے گال سہلاتے وہ سنجیدگی سے بولا، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک میرے جبڑے دکھ رہے ہیں، گھر آ کر اتنی دیر تک جلن محسوس ہو رہی تھی، 2 تھپڑ مارے آپ نے مجھے اتنی زور سے۔ اس کے بازو پر انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی،
تمہیں اب تک تکلیف ہے اس لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن تھپڑ مارنے پر مجھے کوئی ملال نہیں ہے۔ جو الفاظ تم نے کہے دل کر رہا تھا 4-5 تھپڑ تمہیں لگاؤں تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آئے۔ اس کے انداز پر سہم کر اس نے سرد سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا اس کا وہ ایک اور جڑ دیتا۔ سورج کی کرنیں چہرے پر پڑنے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بازو میں تکلیف کا احساس ہونے پر اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ عرصہ اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ رات اس نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا اور اس وقت بھی اس کا بازو اسی طرح نیچے تھا۔ یہی وجہ تھی اسے اپنا ہاتھ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب ہاتھ اپنے دونوں پیر اس پر رکھے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے سو رہا تھا۔ تکلیف کے باوجود وہ مسکرا اٹھا۔ اس کی پوری کائنات اس کی فیملی میں ہی تو مسکراتی تھی۔ ہلکا سا جھک کر ہاتھ کے گالوں پر پیار کیا۔ ایک ہاتھ سے احتیاط سے اس کے بیڈ پر تکیہ پر سلانے کے بعد اپنا رخ عرصہ کی جانب کیا جو اس کی جانب کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی۔ دن کی روشنی میں اس کے چہرے پر آنسو کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال پر پھیرا جس پر اب بھی تھوڑی سوجن موجود تھی۔ نشان مدھم پڑ گئے تھے لیکن ختم اب بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب تک میرے جبڑے دکھ رہے ہیں۔ گھر آنے کے بعد اتنی دیر تک جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات کا شکوہ اسے یاد آیا۔ آئی ایم سوری، زیر لب کہتے اس کے گال کو لبوں سے چھوا۔ کل اپنے عمل پر شرمندہ ہونے کے باوجود اس نے معافی نہیں مانگی تھی اس سے۔ وہ نشان اس کے چہرے پر دیکھ کر کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے، اور اس سے بھی زیادہ اس لیے کیونکہ وہ نشان اس کے خود کے دیے ہوئے تھے۔ اپنے چہرے پر بارہا اس کا لمس محسوس کر کے وہ بھی نہیں اٹھی تو فرحان نے تشویش سے اسے دیکھا۔ عرصہ کیا ہوا؟ اس کے پکارنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عرصہ آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ یار ناراض ہو تو بولو نا، سوری بھی کہہ دیا، اب تو معافی بھی مانگ لی۔ آرام سے اس کا سر اپنے بازو سے ہٹا کر تکیہ پر رکھے وہ بے چینی سے اسے پکار رہا تھا۔ عرصہ آنکھیں کھولو یار، مارا اگر تو پیار بھی تو اتنا کر رہا ہوں، کیوں کر رہی ہو اس طرح؟ آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کے گال پر ایک بار پھر شدت بھرا لمس چھوڑ کر وہ دیوانہ وار اسے پکار رہا تھا۔ عرصہ میں غصے میں تھا میری جان، پلیز آنکھیں کھولو۔ پھر سے کہیں تو ذرا، عرصہ میری جان۔ ہاں جھٹ سے آنکھیں کھولتی وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا جبکہ عرصہ اس کی اڑی رنگت پر محفوظ ہوتی کھلکھلا اٹھی۔ کیا حرکت تھی یہ؟ اس کی شرارت سمجھتے سختی سے اسے بازو سے تھام کر پوچھا۔ فرحان صاحب، یہ چھوٹا سا بدلہ تھا جو کل آپ نے کیا میرے ساتھ، اس کا اتنا خون میرے سامنے بہہ رہا تھا، آپ کو اس طرح دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی اور آپ کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب اگر آپ نے غصے میں خود کو کوئی نقصان پہنچایا تو کچھ دیر پہلے جو مذاق میں ہوا ہے یہ سچ بھی ہو سکتا ہے۔ بنا خوف زدہ ہوئے اس کی آنکھیں ڈالے وہ اپنے ازلی انداز میں بولی۔ اچھا لگا اپنی شیرنی کو اس انداز میں دیکھ کر، لیکن عرصہ بی بی جو کچھ دیر پہلے ہوا اگر اس کی آپ نے کوشش بھی کی جان لے لوں گا اپنے ہاتھوں سے میں۔ فرحان، مرتضیٰ کا حق ہے یہ تمہارا خود کا نہیں کہ تم خود کو نقصان پہنچاؤ۔ مائنڈ اٹ۔ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے سنجیدگی سے اسے باور کروایا۔ جو مذاق میں اس نے وہ سچ میں اگر ہوتا اس نے آگے سوچنے پر ہی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پھر ڈانٹتے ہیں، غصے میں مار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی نم لہجے میں بولی تھی۔ ہاتھ اٹھایا تم پر غلط کیا ہے، یہ نشان یوں بھی بہت تکلیف دے رہے ہیں مجھے، کوئی سزا دینا چاہتی ہو تو بندہ حاضر ہے۔ اس کے لاڈ بھرے شکوے پر اسے بے اختیار پیار آیا۔ اتنے مان سے وہ قریب آئی تھی اس یقین پر کہ غصے کے باوجود بھی وہ محبت کرتا ہے اس سے۔ اس کا مان تو ہمیشہ وہ یوں ہی سلامت رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں کہا، کہیں عرصہ میری جان، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ عرصہ میری شیرنی، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اس کے تاثرات دیکھتا ہنس پڑا۔ چلو ناشتہ کر لو میرے ساتھ، پھر مجھے نکلنا ہے۔ ریبا کے ڈاکٹر سے مل کر ایک اور اہم کام ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ باتھ روم کی جانب بڑھنے لگا جب عرصہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ فرحان پلیز اس کے پاس نہ جائیں آپ، پلیز۔ اس کے بازو پر انگلیاں پھیرتی وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ لڑکی یہاں دیکھو، کچھ نہیں ہوگا مجھے، ویسے بھی حیدر نے اسے یوں ہی تو نہیں چھوڑا ہوگا، میں بس دیکھوں گا کہ وہ وہیں ہے یا نہیں۔ ہمیں اسے پولیس کے حوالے ہی کرنے کے بعد لیکن سزا دینے کے بعد۔ نرمی سے اس کے پیشانی چوم کر وہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ عرصہ جانتی تھی اس معاملے میں وہ اس کی ایک نہیں سنے گا۔ حیدر بھائی، ریان بھیا اور حفصہ کے لیے ناشتہ تیار کر دیا ہے، یہ بھی لے جائیں ہاسپٹل۔ ناشتے کے بعد وہ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب عرصہ ہاتھوں میں ریپ لنچ باکس تھامے اس کے پاس آئی۔ کیسی ہیں عرصہ، آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ اس کے ہاتھوں سے باکس لیتے اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کے سوال کا مطلب سمجھتی اس بات میں سر ہلاتی مسکرائی۔ حیدر، یہ حفاظت
रीबा हाथों में स्टॉलर लिए इसके मुकाबले आई। हिफाजत। इरसा ने हैरत से इसे देखा। वाइट कुर्ती के साथ ब्लू ट्राउज़र में मलबूस हाथों में ब्लू स्टॉल लिए, कंधे तक आते बालों को हाई पोनी बनाए, वो हैदर के सामने खड़ी थी जो नम तासुर चेहरे पर लिए इसके चेहरे के गिर्द स्टॉलर लपेट रहा था। ये हिफाजत है? बीवी ये क्यों लेते हैं? इरसा के चेहरे पर हैरत देखकर हैदर ने मुस्कुराते हुए रीबा की जानिब देखा। अल्लाह पाक खुश होते हैं सिंड्रेला। सबके सामने बुगैम्बो की तरह जाने से ना अल्लाह पाक नाराज़ होते थे। अब मैं हिफाजत लेकर जाता हूँ। अल्लाह पाक को नाराज़ नहीं करते ना, इसीलिए मैं भी नहीं करता। अल्लाह पाक मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हैदर से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मैं कभी इनको नाराज़ नहीं करना चाहता। अपने मखसूस अंदाज में इसने तफसीली जवाब दिया। इरसा नम आँखों से मुस्कुरा उठी। उमर असगर जैसा दरिंदा इसकी मासूमियत ख़त्म नहीं कर सका था। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे मेरी जान। इसकी पेशानी पर लब रखते इसने दिल से कहा था। वो थी इतनी प्यारी, किसी को भी इससे प्यार हो सकता था। हादी बेबी सो रहा है? इसने इश्तियाक से हाथ से मुतालिक दरियाफ्त किया। इरसा और हैदर दोनों मुस्कुरा उठे। वो दोनों जानते थे हादी बेबी की गुड्डे के साथ खासी अच्छी दोस्ती थी। हाँ जी, हादी बेबी ने कल रात बहुत तंग किया है, अब आराम से सो रहा है, इरसा ने हंसते हुए जवाब दिया। रीबा यहाँ आओ। फरहान की आवाज़ पर वो इसकी जानिब पलटी जो कदम कदम चलता खुद ही इसके नज़दीक आ गया था। भाई की जान, बिल्कुल भी डरना नहीं है, हैदर वहीं तुम्हारे साथ होता है। मेरा बच्चा, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें, समझ रही हो ना? मेरा बच्चा रोते हुए तो नहीं आएगा घर। इसकी पेशानी पर लब रखते नरम लहजे में समझाते इसने अपनी मजबूत हथेली इसके सामने फैलाई, जिसे बिना तवक्कुफ के वो थाम गई थी। भैया मैं रोते रोते वापस नहीं आता, वो सब इतना बोलते हैं, मैं सो जाता हूँ, मुँह बसोर कर इसने इतना पर जोर डालकर कहा। अपने बेहोश हो जाने को बहुत आसानी से सो जाता हूँ कहकर छुपा चुकी थी। फरहान ने करीब करके इसके गालों पर प्यार किया। मैं भी बहुत कुछ देर में आ जाऊँगा अपने बच्चे के पास। इसके कहने पर इसने इस बात में गर्दन हिलाई। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल की राहदारी में चलते डॉक्टर के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। रियान से हैदर ने गाड़ी में ही इसकी कॉल पर बात करवा दी थी। इसके सेशन का वक्त होने में कुछ ही देर बाकी थी, इसलिए रियान ने इसे मिलवा नहीं सका था। बीवी मेरी जान, डर तो नहीं लग रहा? डॉक्टर के कमरे के बाहर रुककर हैदर ने इसकी जानिब देखा, जो कल के मुकाबले में आज थोड़ी बेहतर थी। हैदर अपनी जान से बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, इसी के अंदाज में कहते इसने इसकी आंखों पर लब रखे। वो जानता था 1 घंटे के बाद जब वो इसके कमरे से निकलेंगे तो ये आंखें रोने की वजह से सूज चुकी होंगी। मैं वहीं आपसे कुछ दूर होता हूँ, जब भी डर लगे मेरी तरफ देख लेना, और जो कुछ याद आए इस वक्त सब हमें बता देना है मेरी जान। नरमी से इसके गाल थपथपा कर समझाते इसने रूम का दरवाज़ा खोला। वो इसका हाथ थामे अंदर आई थी। आज इसके सामने वाली कुर्सी पर डॉक्टर खालिद बैठे थे। हैदर इसका हाथ थाम कर इसकी चेयर के नज़दीक आया। डॉक्टर खालिद हैदर से मिलने के बाद इसकी जानिब मुतवज्जह हुए। ये नामिल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। हैदर के इशारा करने पर इसने धीमी आवाज़ में इन्हें सलाम किया। कुछ दूरी पर बैठी डॉक्टर ने घत इसका रवैया, हर अमल पर इसका रिस्पॉन्स नोट डाउन करी थी। वालेकुम अस्सलाम। वो जो हेलो जैसे किसी लफ्ज़ के मुंतज़िर थे, इसके सलाम करने पर मुस्कुरा कर इसे देखा, साथ ही हाथ इसकी जानिब बढ़ाए। वो बिदक कर पीछे हुई। अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, मैं हाथ नहीं मिलाता। नज़रें झुकाए वो मजबूत लहजे में बोली थी। हैदर ने तफक्कुर से अपनी बीवी की जानिब देखा, जो अपने हर अमल से मुकाबिल को हैरान कर देती थी। डॉक्टर खालिद ने मुस्कुराते हुए हाथ नीचे कर लिए। छोटी सी वो लड़की इन्हें समझा गई थी। कुछ कल्चर अब भी मौजूद हैं इन लोगों में जो मुसलमान हैं और इस पर फ़ख्र करते हैं। हैदर ने नरमी से इसे थाम कर बेड फोल्डर चेयर पर बिठाया, साथ ही इसकी कमर के गिर्द बेल्ट लगाए। वो आज भी बस इसे ही देख रही थी। वही नहीं, वहाँ मौजूद तीनों अफराद इसे ही देख रहे थे। रश्क से, मोहब्बत से सबकी नज़रें इस पर ही थी, जो डॉक्टर खालिद और अपनी बीवी के दरमियान इस तरह खड़ा था कि रीबा इसके पीछे छुपी हुई थी। अपने काम से फारिग होकर स्कार्फ सही करके रीबा का सर चेयर की पुष्ट से टिकाया। इसके इशारा करने पर डॉक्टर फिरदौस को इंजेक्शन तैयार करता देख रीबा ने हैदर की जानिब देखा। वो कुछ कहने ही वाला था कि इसकी नज़रों में छुपा मतलब समझकर डॉक्टर फिरदौस खुद ही बोल पड़ी। इस वक्त ये ज़रूरी है, सेशन ख़त्म होने के बाद हम नहीं देंगे रीबा को कोई मेडिसिन। वो लब भैंस कर सर हिलाता अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रीबा कैसी हैं आप बेटा? इन्होंने नरमी से इससे सवाल किया। ठीक हूँ। वह आंखों को खोलने की कोशिश करती हैदर को देखकर बोली थी। घर पर कौन कौन है आपके? अब भी नॉर्मल लहजे में ही सवाल किया गया था। मेरे दाजान, फैज़ी, फरहान भैया, हफ्सा, सिंड्रेला, हादी बेबी, कोको, बुगैम्बो और हैदर, और अभी हमारा नया बेबी आया है ना, अब वो भी वहीं रहेगा। उंगलियों के इशारे से वो सबके नाम गिनवाती गई। इसकी आखिरी बात पर डॉक्टर फिरदौस ने अपनी हंसी जब्त की। हैदर भी मुस्कुरा उठा।
ریبا کا ایک فرینڈ بھی تو ہوتا تھا نا جو داجان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ کیوں نہیں ہے فیملی میں؟ انہوں نے انجان منتے سے سوال کیا۔ عمر کے متعلق انہیں ریان نے بتایا تھا، یہ بھی اس حادثے سے پہلے وہی تھا جو ریبا کو گڑیا کہتا تھا۔ اس نے ریبا سے دوستی کی تھی۔ نہیں دوست نہیں، میرے دوست نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، کوکو دوست ہے، بس کوکو دوست ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتی بولی تھی۔ بیٹا عمر کو جانتی ہے ریبا؟ کون تھا عمر؟ دوست تھا نا ریبا کا؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے اگلا سوال کیا۔ عمر، وہ زیر لب بولی تھی۔ نظروں کے سامنے کتنے ہی مناظر آئے تھے، وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی، آنسو روانی سے بند آنکھوں سے پھسلنے اسکارف میں جذب ہو رہے تھے۔ نہیں دوست نہیں، اچھے دوست نہیں۔ عمر اصغر، اس نے ریبا کو اپنی فرینڈ بنایا تھا، وہ ریبا کے گھر پر بھی آتا تھا، ریبا کو یاد نہیں ہے؟ اس کی حالت کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں وہ آتا تھا، دوست بنایا، پھر گندا ہو گیا، بوگیمبو کو چھوا، مجھے چھوا، ایسے کر کے کہا میں دوست ہوں۔ دوست گندے نہیں ہوتے، میں گندے دوست نہیں بناتا۔ وہ روتی ہوئی اپنے شانوں اور کمر پر ہاتھ سے اشارہ کرتی بتا رہی تھی کہ اسے کس طرح چھوا۔ حیدر ضبط سے سرخ آنکھیں لیے اپنی بیوی کو یوں دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے بتا رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہیں لے کر گیا تھا آپ کو؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، مجھے اندھیرے میں داجان، وہ بے ربط سے جملے کہتی گہری سانسیں لے رہی تھی، آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ حیدر فوراً اس کے قریب آیا۔ خالد بس کریں، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، کل سیشن مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی رہنے دیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر فردوس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ سانس نہیں لے رہی ٹھیک سے فردوس۔ اس کا سر ایک طرح لڑک سا گیا تھا، مدھم ہوتی سانسیں حیدر کی سانس روکنے کے در پہ تھیں۔ بیوی میری جان، ریبا یہاں دیکھے میرے دل، میں آپ کے ساتھ تھا، اب بھی آپ کے پاس ہوں میری جان۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ نم لہجے میں اسے پکار رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی حیدر، ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے گی کچھ دیر میں، تم پریشان نہیں ہو۔ میں تمہیں ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آخری سیشن ہم آج رات میں ہی کر لیں گے۔ اس وقت ریبا بے ہوش ہے، ہوش میں آنے میں 2-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں ہی ہوش آ جائے۔ ایسے روم میں شفٹ کروا دو، کیونکہ تم اسے گھر لے کر جا رہے ہو تو اگلے دن وہ پھر نئے سرے سے باتیں سوچ رہی ہوگی۔ تم ماشاءاللہ یوں بھی اسے ریکور کروا لیتے ہو۔ میں یہی کہوں گا آگے تم ریان اور فرحان سے بھی مشورہ کر لو، وہ پہلے ہی بہت سٹریسڈ ہیں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ تم ٹھیک کر لو گے اسے، یہ بہتر ہے آج ہی ہو جائے، بار بار سٹریسڈ آؤٹ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کے بیڈ میں لیٹے وجود پر نظر ڈال کر وہ گہری سانس لیتا بولا۔ ڈاکٹر فردوس چیئر سیدھی کر چکی تھی، وہ بے سود سے بڑی تھی۔ دیکھو حیدر، اسے پورے ٹریٹمنٹ میں ہم نے 2 پروسیس فالو کرنے ہیں۔ ون از پیتھوٹک، جس میں پیشنٹ کے سٹریس، اینگر، اس کے مختلف سیشنز کنٹرول کرتے ہیں، وہ تھیراپی سیشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ فلیش بیک میموریز ریکال کرتے وقت، جو عموماً ہم آخری سیشن میں ہی کرتے ہیں۔ پیشنٹس بعض اوقات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے، تو آخری سیشن میں ہم بائیو میڈیکل تھیراپی کا استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جان لو اس وقت جو ہم میڈیسنز دیتے ہیں وہ کافی سے زیادہ ہیوی ڈوز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے بعد میں بھی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ریبا کو انیشیل انجیکشن کے بعد کوئی میڈیسن نہ دیں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا میں نے، پیشنٹ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے یا حالت بگڑنے لگے تو ہمیں ان میڈیسنز کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کی مینٹلی کنڈیشن بہتر ہونے کی بجائے مزید ڈاؤن ہونے لگے تو ہمیں یہ تمام میڈیسنز استعمال کرنا ہوگی۔ ابھی ہم روم میں شفٹ کر رہے ہیں، اگر تم ایگری ہوئے تو ہم سیشن رات 9 بجے سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت کوئی ٹائمنگ نہیں بتا سکتا کہ کب ختم ہوگا، کیونکہ یہ ریبا کی کنڈیشن پر منحصر ہے۔ اس کے کندھے تھپ تھپاتے وہ روم میں چلے گئے۔ ڈاکٹر فردوس نے اسے باقی کی معلومات دینے کے ساتھ ریبا کو روم میں شفٹ کروایا۔ اس کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد اس نے ریان کو کال کر کے روم نمبر بتایا، ساتھ ہی فرحان کو میسج سینڈ کر دیا۔ بیڈ پر لیٹے اس کے وجود پر نظر پڑتے اس نے ضبط سے آنکھیں میچھی۔ حیدر، میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں، معصوم انداز میں کیا گیا وہ اظہار حیدر اکمل کی آنکھیں نم کر رہا تھا۔ بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حیدر کی جان، اللہ اس وقت سے بھی بآسانی گزار دے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر رہا تھا۔ ریان اندر داخل ہوا تو اسے بیڈ پر یوں لیٹے دیکھ کر وہ سرعت سے آگے آیا۔ کیا ہوا ریبا کو سیشن کے بعد یہاں لایا ہے یہاں؟ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے حیدر سے پوچھا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا، اس نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں لاسٹ سیشن آج ہی لے لیں، بار بار ریبا کا اتنا سٹریسڈ آؤٹ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سر جھکائے اس نے نرم لہجے کو اور نرم ہاتھ کو
ہولے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تو ابھی بھی تو وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہی ہے۔ اس طرح ایک ہی دن میں 2 سیشنز لیں گے ہم، اسے تکلیف ہوگی۔ وہ دیکھ نہیں رہے میرے بچے کی حالت؟ ایسے اس حال میں دیکھ کر وہ تلخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر ڈب رکھتے اس نے حیدر کی جانب دیکھا۔ میں سنبھال لوں گا انہیں ریان، مجھے لگ رہا ہے یہ بات غلط نہیں ہے۔ فرحان کو بھی ٹیکسٹ کیا تھا، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج گھر لے جا کر ہم اسے ریلیکس کر دیں، پھر کل لاسٹ سیشن ہے تو ظاہر ہے وہ مزید اسٹریس میں چلی جائے گی۔ آج وہ یوز ٹو ہے، سیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم سنبھال لیں گے انہیں۔ وہ اب بھی ریان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، نظریں ریبا پر جمائے وہ اپنی سوچ میں بتا رہا تھا۔ وہ روئے گی ریحان حیدر؟ وہ شکست خور لہجے میں بولا۔ کل ہوا جب بھی تو روئیں گی؟ تو شور ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریان بے بس سا بولا تھا۔ اللہ پر یقین ہے کچھ برا تو نہیں کرے گا میرا رب میرے ساتھ، میری زندگی کے ساتھ، جو اب پہلے ہی تیار تھا۔ اسے اندھیرے کمرے میں بند ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے، کل سے ایک گھونٹ پانی بھی اس کے اندر نہیں گیا تھا۔ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے ایک بار پھر سے کل کا منظر یاد کیا، کیسے فرحان اس پر حملہ آور ہوا۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی اس نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ علیشا، وہ زیر لب بولا۔ جس وقت فرحان نے اسے مارا وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی، وہ آگے بھی آئی تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ اسے یاد آیا اسے سنا تھا جس وقت فرحان سامنے آیا علیشا نے فرحان کا نام پکارا تھا، لیکن بعد میں وہ انجان بن گئی۔ فرحان کا تو اس وقت غصے سے ہی برا حال تھا، یا شاید وہ علیشا کو جانتا ہی نہ ہو۔ لیکن علیشا کیسے جانتی تھی؟ اور پھر انجان کیوں بن گئی؟ جانتی تھی تو اسے بچایا کیوں نہیں؟ اسے یاد آیا فرحان کو اسے مارتا دیکھ کیسے علیشا سائڈ سے گاڑی لیتی نکل گئی تھی۔ عورت ذات ہوتی ہی نہیں بھروسے کے قابل، ایک وہ عرصہ سالی میرے چھوڑنے کے بعد اس فرحان کے ساتھ کیسے پھر رہی ہے، اور دوسری یہ مصیبت آتے ہی بھاگ گئی۔ مواصلات بکتا وہ بے بسی سے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ کل سے اس کے دونوں بازو سن ہوئے تھے، وہ نہیں جانتا تھا حیدر نے کیا انجیکٹ کیا ہے۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ تکلیف میں شدت سے چیختا رہا، لیکن آج اس کا حالت بالکل ٹھیک تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے دیکھا فرحان اندر آیا تھا۔ کیا حال ہے؟ حیدر نے چھوڑا تو نہیں ہوگا ایسے ہی تجھے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ پچھتائے گا تو فرحان مرتضیٰ، تجھے وہاں ماروں گا جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس کی بات پر محفوظ ہوتا وہ مسکرا اٹھا۔ ابھی تجھے کیسا لگ رہا ہے پانی کے بغیر؟ جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور میرے پچھتانے کے لیے تیرا یہاں سے نکلنا ضروری ہے نا؟ اطمینان سے کہتے اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا تھا۔ یہ تیری وجہ سے میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اس کے لیے۔ دوسرا تھپڑ بھی اسے مارتے اس نے سرد آواز میں کہا۔ میری عرصہ پورے دن روتی رہی اس کے لیے، چاہتے ہوئے بھی کل میں نے اپنی بیوی کے آنسو صاف نہیں کیے، اسی لیے۔ میری بیوی کے چہرے پر وہ نشان میرا دل جلا رہا تھا، اس کے لیے۔ وہ گھنٹوں مجھے رو کر منا رہی، اس کے لیے۔ میری بہن اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، اس کے لیے۔ میری بچی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر پاتی، اس کے لیے۔ دیوانہ وار انداز میں کہتے وہ پے در پہ اس کے چہرے پر تپڑ برسا رہا تھا۔ وہ لہو لہان ہوتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ چیئر نیچے گرنے پر فرحان ہوش میں آیا۔ موبائل رنگ ہونے پر رومال سے ہاتھ صاف کرتے اس نے حیدر کا میسج پڑھا۔ اسے رپلائی کرتے تڑپتے ہوئے عمر پر ایک نظر اس پر ڈال کر وہ کمرہ لاک کرتے نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ ابھی نماز سے فارغ ہوا تھا، روم میں داخل ہوا تو وہ ریان کے سینے سے لگی اس کے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر ریان نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ محبت بھری نظروں سے ایک نظر اس پر ڈال کر زیر لب کچھ پڑھتے اس پر پھونک رہا تھا۔ ریان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ریبا پھولے گالوں کے ساتھ بیٹھی آنکھیں پھلائے اسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی معمول کی بات ہو۔ الحمدللہ نہیں پڑھا؟ اس کی دعائیں ختم ہوئی تو وہ جلدی سے بولی۔ اسی نے تو سکھایا تھا ہر بات پر الحمدللہ کہنا۔ وہ تو جب آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں، جب دل پڑتا ہے میری جان۔ جان، حیدر نے کہا میں الحمدللہ ہوں۔ وہ جلدی سے ریان سے بولی۔ ریان نے حیرت سے حیدر کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا تھا آپ میرے لیے اللہ کی نعمت ہیں، میرا روم روم آپ کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ جان کا پیارا گڈا۔ ریان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ میں کتنی دیر سے آیا ہوا ہوں، اب بھی گھر نہیں گیا جان۔ وہ ارد گرد دیکھتی معصومیت سے بولی۔ وہ دن کے اجالے میں ہاسپٹل آئی تھی، اس وقت رات کا سماں لگ رہا تھا۔ ابھی ہم ڈاکٹر سے بات کریں گے پھر گھر چلیں گے، ریان نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ جان، ڈاکٹر اچھی بات نہیں کرتے، مجھ سے کیا کیا پوچھتے ہیں جان۔ میرے سر میں درد ہوتا ہے حیدر، مجھے نظر آتا ہے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ حیدر کی جان، یہ لاسٹ ٹائم، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے اس روم میں۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر حیدر نے بازو میں اٹھایا۔ 9 بج چکے تھے، سیشن سٹارٹ ہونے ہی والا تھا۔ جان،
نہیں میں ڈرتا ہوں داجان، اسے یوں لے جاتے دیکھ مزید خوف سے بولتے ہوئے رونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ ریان تڑپ کر اس کے پاس گیا۔ حیدر 2 منٹ، اسے بٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی جانب مڑا جو بری طرح رو رہی تھی۔ داجان کا گڈا، میرا بیٹا اس طرح کیوں رو رہا ہے میرا بچہ؟ میں ہوں نا، داجان ساتھ ہے اپنے بچے کی میری جان، یہ ضروری ہے نا؟ میرا بچہ کبھی کبھی اتنا ڈر جاتا ہے، وہ ڈر ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ میری جان ایک بات مان لیں داجان کی، اس کا سر اپنے سینے سے لگائے وہ نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ کچھ دیر مزید رونے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ حیدر کی جانب بڑھائے۔ داجان کی بات کیسے گرنے دے سکتی تھی؟ میں خود چل لیتا ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ حیدر نے نرمی سے کھڑا کرتے سہارا دیا۔ کچھ دیر میں ایک بار پھر وہ اس کی جگہ بیٹھی تھی۔ اس وقت ریان بھی کمرے میں موجود تھا، کچھ دوری پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رکھی 3 کرسیوں میں سے 2 کرسی پر ڈاکٹر نگہت اور ڈاکٹر خالد بیٹھے تھے۔ اس کا اسکارف سر سے ڈھلک چکا تھا، بیلٹ لگاتے حیدر کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بیٹھی تھی۔ حیدر نے بے بسی سے ڈاکٹر خالد کی جانب دیکھا، کچھ سوچ کر دوسری کرسی انہوں نے اس کے آگے کی۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس میری جان، اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے اس بات میں سر ہلا گئی۔ پچھلے 2 سیشنز کے مقابلے میں انسٹرومنٹل ٹیبل پر آج زیادہ میڈیسنز رکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فردوس نے ایک نیلی تار نما چیز اس کے ماتھے کے بائیں سائڈ پیوست کی۔ تار کا دوسرا حصہ ایک مشین کے ساتھ تھا جس پر ہری نیلی روشنی نکل رہی تھی، 7 لکیروں کی صورت ریشو بتا رہا تھا۔ حیدر خون کی ایک بوند کے ساتھ اس کی سسکی نکلی، وہ زیر لب سورہ پڑتا اس پر حصار کر رہا تھا۔ ریبا ہم نے کیا بات کی تھی بیٹا صبح؟ ڈاکٹر خالد نے وہیں سے سلسلہ کلام جڑا۔ دوست کی بات کیا تھا، پر دوست اچھے نہیں ہوتے، برے ہوتے ہیں۔ مجھے کہا میں دوست ہوں، فرینڈز بنا تھا، وہ اچھا نہیں تھا۔ مجھے پکڑا تھا، میں حیدر کو آواز دیا۔ داجان نہیں تھے، فرحان بھیا نہیں تھے، حیدر بھی نہیں تھے۔ وہ آنکھیں مونتی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، دل میں ایک تسلی تھی کہ وہ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ اس نے کہا داجان کا بھی دوست ہے، میں بھی فرینڈ بن جاؤں گا۔ ریان نے آنکھیں میچی۔ ایپل آئے گا، ایپل کا ٹری آئے گا۔ ہاتھوں میں ڈھیر ساری مٹی لیے وہ گول مٹول سی سرخ و سفید رنگت کی مالک پھولے بالوں پر بڑی بڑی آنکھوں والی چھوٹی سی گڑیا زور زور سے سر ہلاتی بیچ بو رہی تھی۔ تائی میں جا رہا ہوں، گاڑی کے ہارن پر بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ ریبا کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ 16 سالہ وہ سنجیدہ سا لڑکا کتاب ہاتھوں میں لیے تیزی سے اس کے آگے آیا۔ داجان آ گئے، وہ پھولے گالوں سے بولی تھی۔ خیال رکھنا اچھا؟ اس کے پیشانی پر لب رکھتے اس نے کتاب بند کی۔ داجان باہر ہے، میں جاؤں؟ وہ بے چینی سے بولی۔ جاؤ۔ اسے گود میں اٹھائے وہ گاڑی کے پاس آیا جہاں فرنٹ سیٹ پر ریان بیٹھا تھا۔ فرحان گھر چلو گے؟ دروازہ کھول کر ریان نے ہمیشہ پوچھنے والے سوال دہرایا۔ نہیں، یک لفظی جواب دے کر وہ مسکرایا۔ آجا میرا گڈا، داجان کا بچہ، کیا کر رہا تھا میرا بیٹا؟ ریڈی نہیں ہوا؟ داجان ریڈی ہو کر ایپل ٹری لگا رہا تھا۔ مٹی سے بھرے ہاتھوں کو اس کے گلے میں ڈالے اس کے گالوں کو چھوم کر اس نے پھولے گالوں سے کہا، السلام علیکم ریبا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ریان کے ہم عمر لڑکے نے کہا۔ حیدر سلام، وہ گال پھلا کر بولی۔ نہیں گڈے، پورا سلام۔ السلام علیکم، وہ بنا کر بولی۔ یہ کون ہے؟ حیدر کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ یہ عمر اصغر تھا۔ یہ وہ دن تھا جب ریان مرتضیٰ نے پہلی بار عمر اصغر اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ میرا گڈا، میری جان، میری زندگی، میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ ریبا سے ہائی بیٹا، اور داجان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہائے، وہ پھولے بالوں والی گڑیا آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ ان کے کالج کا آخری سال تھا، اس وقت وہ سب امتحان کی تیاری میں مصروف تھے، یہی وجہ تھی وہ ویکینڈ ساتھ گزارتے تھے۔ یہ عمر اصغر کی پہلی ملاقات تھی ریان مرتضیٰ کے گڈے کی۔ اس کے بعد وہ کتنی ہی ملاقاتیں ہوئیں جس پر وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں آ سکا۔ گڑیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس کی جانب چاکلیٹ بڑھاتے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نہیں لوں گا، داجان کہتے ہیں سب سے دوستی نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہوئی لان میں بیٹھے حیدر کی جانب بھاگی۔ حیدر مجھے چاکلیٹ دیں گے؟ ریان کی گود میں بیٹھتے اس نے حیدر سے کہا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ عمر بھی ہنستا ہوا اس کے پاس ہی آ بیٹھا۔ وہ تقریباً ہر ویکینڈ ریان کے ساتھ ان کے گھر پر ہوتا تھا، جہاں ریبا کی حیدر سے انسیت اسے کھلنے لگی تھی، وہیں وہ بھی اس سے دوستی کرنے میں کامیاب ہونے لگا تھا۔ اس روز بھی وہ ہر ہفتے کی طرح ان کے ساتھ موجود تھا جب حیدر ریبا کو گود میں لیے داخل ہوا۔ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ریان کے گڈے کو آئس کریم کھانی تھی، ہم لینے گئے تھے۔ ریبا کو ریان کے پاس اتارتے اس نرمی سے کہا۔ ریبا مجھ سے بھی دوستی کرو گی؟ اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔
दोस्त बनूंगा, वो सोचते हुए हाथ थाम दी। फ्रेंड्स, इसके गालों को छूता वो खबासत से बोला। दूर वाला। वो बेचैन सी होती हैदर की जानिब बढ़ गई। इस वीकेंड वो आया तो इसे बाहर ही इर्तिज़ा मेंशन में गहमा गहमी दिखी। वो अंदर आया तो लॉन सजा हुआ था। रीबा रेयान का हाथ पकड़े इसकी ही तरह की सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने बैठी थी। इसकी सुर्ख रंगत सफ़ेद रंग में दमक रही थी। दोस्त, मैं हैदर की बीवी बन गया हूँ। वो खिलखिलाती हुई इसके नज़दीक आई। बीवी? वो मुश्किल मुस्कुराता हुआ रेयान की जानिब बढ़ा। इसे मुबारकबाद देते इसने जलती आंखों से हैदर की जानिब देखा। खुशी जैसे अंग अंग से झलक रही थी। रेयान, रीबा से निकाह की ख्वाहिश तो मैंने भी की थी। घर जाने से पहले वो रेयान की जानिब आया। उमर हैदर से क्लोज़ है रीबा, और फिर हैदर ताया अबू की पसंद भी है। मैं बस अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। मैंने इनवाइट करने के लिए तुझे कॉल्स भी की, लेकिन तूने रिसीव नहीं की। हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आएगा उमर। रेयान ने इसे समझाना चाहा। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। तूने हमेशा हैदर को अहमियत दी है रेयान, बचपन का दोस्त तेरा। बिना इसकी बात सुने वो घर से निकल गया। आज इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। आज इसने बाबा का बिज़नेस ज्वाइन किया था। इस पूरे अरसे इर्तज़ा साहब और अकमल साहब ने इसकी बहुत मदद की। ऑफिस में आज पहला दिन था। 20 साल की उम्र में वो इन सब का सरबराह बन गया। घर आकर इसने रीबा को तैयार किया। बीवी? हैदर ने मोहब्बत से इससे पुकारा। नहीं, ये अच्छा नाम नहीं। वो जल्दी से बोली। आप मुझे बीवी कहने दें, बदले में जो आप कहें। इसने प्यार से इसे पचकारा। हम मॉल में प्ले एरिया भी जाएंगे। मैं 2 लड़कों का सर फाड़ दूंगा। मैंने अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया है। मैं स्ट्रांग हूँ। वो अपने बॉय कट बालों पर अंदाज से हाथ फेरती हुई इसके नज़दीक आई। वो भी मुस्कुराते हुए इसीलिए नीचे पहुंचा जहां सब तैयार खड़े थे। काफ़ी देर साथ गुजार कर ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद इस हैदर को प्ले एरिया जाने का वादा याद दिलाया। वो मुस्कुराकर इसे लड़ाई ना करने की हिदायत करता प्ले एरिया में छोड़कर खुद भी रेयान के साथ खड़ा बात करने लगा। फैज़ी और हरीम कोई गेम खेल रहे थे। फरहान हमेशा की तरह संजीदा सा खड़ा था। रीबा, चले बेटा। रेयान ने इसे गोद में उठाया। नहीं दाजान, थोड़ा सा और। वो खिलखिलाई। रेयान इसे नीचे छोड़ता हैदर से बात करने लगा। गुड़िया? वो जो मगन सी खेल रही थी। जब जानी पहचानी आवाज़ इसके कानों से टकराई, इसने सामने देखा जहाँ उमर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो खेलते हुए पिछले हिस्से के करीब आ गई थी जहाँ से सिर्फ हैदर की पुश्त नजर आ रही थी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। अपनी पुरतजस्सुस तबीयत के हाथों से सर हिलाती इसकी उंगली थामे आगे बढ़ गई। दोस्त, अंधेरा है। वो काफ़ी अंदर ट्रायल रूम के पिछले हिस्से की जानिब इसे ले जा रहा था जब वो इसकी उंगली थाम कर बोली। अगले ही पल इसके मासूम चेहरे पर खौफ के साए लहराए। वो दरवाज़ा बंद करता इसके नज़दीक आ गया था। आज तो गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। सुर्ख शर्ट और जीन्स पे मलबूस वो इसके सामने खड़ी थी। इसके शाने पर हाथ रखते इसके कमर पर हाथ जाते ही वो बितक कर पीछे हुई। दोस्त, हम दाजान के पास चलते हैं। हैदर के पास। खौफजदा होती वो जाने को जिद कर रही थी। चुप, बिल्कुल चुप। हैदर? क्या हैदर? वो इसके अंदाज पर सहम कर पीछे हुई। हम दोस्त, मैं आपका दोस्त बना हूँ। वो जैसे इसे याद दिला रही थी। हैदर की बीवी? हाँ, बीवी बनने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। कैंची से इसकी शर्ट की आस्तीन बाजू तक काट चुका था। दोस्त नहीं, दोस्त गंदे। वो जेरे लब बोली। वो सहम कर रोने लगी। दाजान हैदर। वो अपने भाई को ढूंढती हैदर को आवाज़ें देती रो रही थी। दाजान, बचा लें। हैदर, मुझे बचा लें। कोई नहीं आएगा गुड़िया। आवाज़ दो दाजान को। कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसके चेहरे को हाथों में जकड़े वो बोल रहा था। नहीं दोस्त, नहीं, प्लीज़। दाजान के पास जाऊंगा। अंधेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो छोटी सी बच्ची सहम कर पीछे हट रही थी। चुप, बिल्कुल। एक दफ़ा आवाज़ नहीं निकालना। इसने बेदर्दी से इसके नर्म गालों पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। नहीं मारो प्लीज़, मैं अच्छा हूँ। दाजान, बचा लें। हैदर, मुझे बचा लें। दोनों हाथों से चेहरा बचाने की कोशिश करती वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी। कदमों की चाप और रेयान की आवाज़ पर वो घसीटता हुआ ले जाने की कोशिश करने लगा। दाजान, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो इसे वहीं छोड़कर भाग निकला। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। दाजान, मुझे मारा। दाजान, बचा लें। मुझे छोड़ा छुआ। दाजान। वो बुलंद आवाज़ में रोती चेयर की पुष्ट से पर सर मारती रो रही थी। माथे पर लगे इस तार से कट लगते गहरा ही रहा था। हैदर, मुझे बचा लें प्लीज़। हैदर, मैं रो रहा हूँ। वो हाथ पैर मारती इनमें से किसी की पुकार नहीं सुन रही थी। बीवी मेरी जान, यहाँ हूँ मैं। मेरे दिल आपके पास है हैदर।
حد سے زیادہ سرخ پڑتی آنکھوں سے وہ اسے تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس رات کی وحشت یاد کرتے ریان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے بری طرح تڑپتی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر فردوس کے اشارے پر ڈاکٹر نگہت نے اسے انجیکشن دے دیا۔ حیدر بہت درد حیدر درد۔ وہ بے سوچ سی ہوتی حیدر کو پکار رہی تھی۔ میری جان، حیدر کی جان، محسوس کریں مجھے، میرے دل، یہی ہوں آپ کے پاس میری جان۔ وہ اپنے سینے سے لگائے نم آنکھوں سے کہتا ہے، اس کی کمر سے ہلا رہا تھا۔ بہت درد، بہت رویا، میں رو رہا ہوں۔ وہ بلند آواز میں روتی اسے اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ دا جان بہت درد ہوا، دا جان مجھے اتنا مارا، بہت مارا۔ اس رات اپنی کم سنی کی وجہ سے نہیں بتا پائی تھی۔ آج ایک ایک منظر، ایک ایک لمحہ بتا رہی تھی۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے آج پھر اسی طرح رو رہا تھا جیسے 10 سال پہلے رویا تھا۔ اس رات ریبا کے کچھ نہ بولنے پر رویا تھا، آج اس کے بولنے پر رو رہا تھا۔ دا جان کا بچہ، بہت درد ہوا میرے بچے، دا جان کا گڈا، دا جان کا پیارا گڈا، میرا راجہ بیٹا۔ وہ مسلسل اس کے ہاتھوں کو چومتا آنسوؤں کے درمیان کہہ رہا تھا، جاری ہے۔ اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔